कैश बुक पे लगाते, मोहर बनी हुई थी, खा खिला बचा कर मत रख, कल की रोजी कल मिलेगी। तो आपने फरमाया हमारा तो हाथ जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जेब में है, कमाल जितनी मर्जी निकाले जितनी मर्जी ना निकाले। कमाल कमाल। दिल में कोई ऐसी जो है तमन्ना पैदा नहीं हुई जो अल्लाह ताला ने हाथ उठने से पहले ना पूरी कर दी। ये मखलूक के साथ एक सूफी इतनी मोहब्बत क्यों करता है, जी, इसकी जी, वजह क्या है? मैंने सूफिया को पढ़ा है, जी जी वो अली बिन उस्मान अल मरूफ दाता अली फरमाते हैं जी जी वो ये बदवा नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकी मुजफ्फर अली है। आज मेरे लिए एजाज़ की बात है, मेरे लिए सादत है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज वो शख्सियत, वो मोहब्बत वाले, वो किस्मत वाले, वो नसीब वाले मेरे सामने जलवा घर हैं, तशरीफ़ फरमाया है, जिनको बाबा सरकार सूफ़ी बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह उनकी सोहबत मिली, उनके साथ टाइम स्पेंड हुआ, उनके साथ बहुत सारा वक़्त गुज़रा। उनमें से ये एक शख्सियत है जो मेरे सामने जलवा घर है। जी हजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हजूर कैसे हैं आप? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। मैं सबसे पहले दिल से शुक्रगुजार हूँ, आपने अपना इतना कीमती टाइम, अभी मेरे हिसाब से आपके जो मरीदीन जी, है जी, बाहर, वो अभी भी आपके वेट में है, आपके इंतज़ार में जी, है, लेकिन फिर भी आपने हमें टाइम दिया सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह की ज़ात पाके जो आपको कहीं से ये मिशन मिला है, हाँ जी, 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 जहाँ से ये मिशन अता हुआ है, अल्लाह की ज़ात पाक इसमें और बरकतें अता फरमाए। अल्लाह मेहरबानी करे, आपकी दुआ को अल्लाह शफ़ कबूलियत बख्शे। अल्लाह ताला आपको अच्छे जो लोग हैं खिदमत खल्क़ करने वाले, उनकी इस मिशन को आगे बढ़ाने की तौफीक दे, आमीन हिम्मत दे, आमीन सर। ताकत दे। हाँ जी। जी सर, सबसे पहले हुजूर मेरा आपसे सवाल है कि आपके मुर्शद, आपके पीर साहब, आपके शाइख, जी जी उनकी मोहब्बत की बातें, उनकी प्यार की बातें, जी जी बड़ा टाइम आपका उनसे गुजरा है, उनके जी साथ गुजरा है, आपने सफ़र किए हैं, उनके साथ खाना खाया है। जी जी वो कैसे इंसान थे, जी उनकी शख्सियत के मुतालिक सर? असल में मेरे शेख जो थे ना, कमाल। वो इंतहाई सादा शख्सियत थे। सादगी उनकी तबीयत में, उनके खाने में, उनके लिबास में, उनके रहन सहन में, उनके चाल चलन में, और यानी कि उनके तमाम अफ़ाल जो थे ना वो सादा थे। और सादगी में वो खाने के हिसाब से फरमाते हैं, सादा खाना लियाना भी आसान, पकाना भी आसान, खाना भी आसान, कमाल कमाल हज़म करना भी आसान। कमाल सर। और मुरगन और दूसरी कीमती ग़िज़ाएँ, पुरतरकल्फ़ ग़िज़ाएँ लियानी भी मुश्किल, पकानी भी मुश्किल, खानी भी मुश्किल और पचानी भी मुश्किल। जैसे ये तो ये ग़िज़ा के बारे में ना इंतहाई वो सादगी का ये पैगाम है। इसी तरह मेरे शेख की सादगी का ये आलम था कि आप ये जो लिबास है ना, जी ये जिस तरह हम सिलाते हैं ऐसे नहीं सिलवाते थे, जी बल्कि उनका लिबास जो होता था वो खद्दर, उसको दूरा कर लिया जाता है जहाँ तक आप चाहते, उसके वो गले से कि जब मकाम पे काटा जाता था वहाँ से सिलाई कर दी जाती, वो पहन लेते ऊपर। नीचे आप सलवार ज़्यादा पहनते थे, कभी कभी चादर भी पहन लेते थे। यानी असल में इसे अल्फ़ी कह लो जो पहना करते थे, और ये इंतहाई सादगी थी। और उनके कपड़ों पे, लिबास पे इतने प्यामल लगे होते थे कि गिनने मुश्किल हो जाते थे कि कितने प्यामद लगे हुए हैं। इस तरह का वो उनका लिबास होता था। और कमाल सर, किसी भी किस्म की जो है ना वो जूता नहीं पहनते थे। ये सादगी का मेरे हाँ हिसाब जी, से पीक है। जूता नहीं पहनते थे, शादी का पीक भी है। और तैयब रिज़्क खाने और तैयब रिज़्क पे अपना गुज़र-औक़ात करने का भी बेहतरीन नमूना है। आपसे एक बार सवाल कर दिया गया, जी आप जूती क्यों नहीं पहनते? हाँ जी। आपने फरमाया भी मेरी तो इतनी पेंशन है, इसमें मैं जूती नहीं खरीद सकता, और लोगों से के पैसों से मैं अपने लिए कोई चीज़ नहीं लगाना चाहता, इसलिए इसमें एक वजह ये भी है कि मैं नहीं जूती पे खरीद सकता, मैं जूती नहीं पहनता। हाँ जी।
اور اسی طرح آپ کا یہ جوتی پہننے کے معاملے میں بھی بڑا ہی سادگی کا ماحول تھا. اور اگر وہاں آپ دیکھ لیں مسجد دیکھ لیں اور اسی طرح قرآن مال دیکھ لیں, صاف ستھرا بڑا انتہائی صاف لیکن انتہائی سادہ. اب جب ادھر آئے ہیں آپ جائیں گے ادھر ابھی تک مسجد نہیں بنی, وہاں جا کے لکھا کہ فقراء کی مساجد کی عمارت درخت اور فرش گھاس ہوتا ہے. کمال سر ہاں کمال. جی, یہ جو ہے سادگی کی ان کی زندگی کا انداز تھا. انتہائی سادہ رہتے تھے, سادہ کھاتے تھے, سادہ پہنتے تھے, یہاں تک کہ لنگر جی لوگ لنگر کھاتے, آپ لنگر کے ٹکڑے لسی میں بھگو لیتے وہ کھاتے. ہو کمال کمال سر کمال. آپ وہ لنگر کے ٹکڑے لسی میں بھگو لیتے اور وہ نوش فرما لیتے اور بہت کم کھاتے. ہاں جی, اور ہر وقت جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں محو رہتے. کمال. کوئی بھی دم جو ہے نا وہ ذکر سے خالی نہیں گزرتا تھا. میں نے کبھی بھی انہیں ایسی حالت میں نہیں دیکھا کہ جب کہ وہ ذکر نہ فرما رہے. ہمہ اوقات اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رکھتے تھے. اور سادگی کے اعتبار سے ان کا جو تھا اپنا گھر وہ گھاس کی کلی کا بنا ہوا تھا, اسی میں رہتے تھے. صحیح. ہاں جی, اور اسے کسی بھی قسم کا دروازہ نہیں تھا. فرمایا فقراء کی کلیوں کا کوئی دروازہ نہیں ہوتا. واہ. اگر آپ ادھر بھی جائیں گے نا ہاں جی. تو آپ کو آن دی روڈ ہی 2 کلیاں نظر آئیں گی. تو ان کلیوں میں آپ جو ہے وہ بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کرتے تھے. جہاں آج کل آپ کا مزار مبارک ہے وہ بھی اصل میں کلی تھی. اچھا صحیح صحیح. وہ کلی کس کی تھی؟ یہ جو ہے نا توت کی لمبی شاخیں جی وہ لے لی جاتی ہیں, دونوں طرف سے انہیں گاڑ کر انہیں اوپر سے گول کر دیا جاتا, اوپر سے رسیوں سے باندھ دیا جاتا, اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ترپال ڈال دی جاتی یا اس طرح کوئی کھوری وغیرہ ڈال دی جاتی. اس طرح کی وہ کلی تھی جس میں وہ بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کرتے تھے. آج کل تو اسے لکڑی کی پکی کلی کی صورت ہی بنا دی ہے. ہاں جی, لیکن ان کے ہاں وہ انتہائی سادی ہوتی تھی. جو ان کا تکیہ ہوتا تھا اس میں کوئی روئی نہیں ہوتی تھی, کھوری بھری ہوئی ہوتی تھی. وہ اتنا سادہ وہ تکیہ ہوتا تھا, اس میں کھوری بھری ہوئی ہوتی تھی. ایسے ہی. تو اس طرح سادگی کے جتنے بھی پہلو ہیں وہ ان میں تھے. ان کا مشن ہی یہ تھا, کھا کھلا بچا کر مت رکھ, کل کی روزی کل ملے گی. کمال اور کمال. ساری عمر انہوں نے اس کا پورا نمونہ دیا اور بہترین انداز سے انہوں نے اپنی اس زندگی کو سادگی میں گزارا. کمال. اور یہ بھی تھا کہ آپ جو بھی اللہ رزق دیتے, فتوحات آتی, شام تک ساری کی ساری خرچ کر دیتے, مخلوق میں تقسیم. مخلوق میں تقسیم کر دیتے. کیش بک رکھی ہوئی تھی, وہاں لکھتے کس کس نے کتنا عطیہ دیا, کس کس مقام پہ کس کس غریب کو مسکین کو دیا, لنگر پہ اتنا خرچ ہوا, اور جو ہے بیلنس نیل, بیلنس شیٹ مکمل, بیلنس ایکسپنسز نیل انکم کر کے برابر. اس پہ پھر مور لگا کے, مور بھی یہی تھی کیش بک پہ لگاتے, مور بنی ہوئی تھی, کھا کھلا بچا کر مت رکھ, کل کی روزی کل ملے گی. کمال سر کمال. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا کہ شام تک کوئی آپ کے پاس جو نظر نیاز پیش کر جاتے وہ پوری خرچ نہ ہو پاتی, کیونکہ بڑا جائز خرچ کرتے تھے. جو باقی پیسے بچ جاتے وہ اسے لکھتے کہ برخوردار سلام اللہ تعالی, آپ نے جو عطیہ پیش کیا تھا اتنے اللہ کی راہ میں خرچ ہو گئے, یہ باقی بچ گئے ہیں, ہم کل کے لیے کچھ نہیں رکھ سکتے, اس لیے آپ کو واپس کیے جاتے ہیں. ہو اس قسم کا ان کا جو نا یہ ماشاءاللہ انداز تھا. یعنی کہ رکھنے نہیں اپنے پاس. نہیں, آپ اعلان فرمایا کرتے تھے, آپ فرمایا کرتے تھے دیکھو دنیا کے کسی بینک میں میرا کوئی پیسہ نہیں, میرے گھر میں کوئی پیسہ نہیں, جو اس میں آ کر جیب کو الٹ دیتے, فرمایا میری جیب میں بھی کچھ نہیں,
جب اس دنیا سے گیا اگر میری جیب سے یا کسی بھی جگہ سے کوئی پیسہ مل گیا جو چاہے سو کہنا. ایسی ان کی زندگی تھی اور اللہ تعالیٰ بہت بڑی برکت فرماتے تھے, دیتے تھے. بعضوں نے یہ بھی کہا جی آپ کل کے لیے کچھ نہیں رکھتے اور یہ اتنی فتوحات کے حساب سے آپ خرچ کر رہے ہیں, کیمپ پہ لاکھوں کا خرچ ہوتا ہے, فری آئی کیمپ لگتا ہے, اور اسی طرح آپ بہت بے بغان کی مدد کرتے ہیں. جب کوئی شکر گڑھ سے یا دور دور ایسا علاقہ جہاں پہ غریب غربا لوگ لیتے ہیں, آپ جماعت کو دے دیتے لاکھ روپیہ, یہ لے جاؤ, تم نے سارے دیہاتوں میں پھرنا ہے, جس کا کوئی والی وارث نہیں, بیوہ ہے کوئی یا کوئی بیمار پڑا ہوا ہے, اس کو اردو نوٹ کی چیزیں لے کر اور کپڑے لے کر خرید کے اس کو دے کے آنے ہیں. کمال سر. اس طرح وہ جماعتیں جو تھی نا ان کی ڈیوٹی بھی تھی, وہ بھی خرچ کرتے تھے. تو آپ سے کسی نے پوچھ لیا جی یہ پھر کس طرح یہ اتنی آپ اخراجات جو کرتے ہیں یہ کیسے پورے ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ طریقت میں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہمیں صابر صاحب نے وہاں سے فیضاب کر کے جو ہے رخصت فرمایا, اور انہوں نے فرمایا تھا روزانہ لاکھ بھی خرچ کرو گے تو ہم دیں گے. کمال کمال. یہ تو سبب ہے, یہ طریقت کا انداز ہے. بہت فرمایا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سے کئی بارے میں انہوں نے فرمایا اگر برکت لاکھ سے زیادہ ہوگا ڈیلی ضرور تو ہم ماموں فرید کو کہہ دیں گے. واہ واہ واہ. کمال. تو یہ تھا. ایک بار کسی نے اسی طرح سوال کر لیا, مختلف مقام حال میں مختلف جو تھے ان کا حال ہوا کرتا تھا ہر وقت. کسی نے یہ پوچھ لیا کہ یہ جو ہے یہ فتوحات اتنی کیسے خرچ ہوتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہمارا تو ہاتھ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیب میں ہے, کمال. جتنے مرضی نکالے جتنے مرضی نہ نکالے. کمال کمال. یہ بابا جی حضور کو میں نے اپنے کانوں سے سنا دیکھا ہے کہ جی یہ ہمارا ہاتھ ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیب میں ہے, جتنا چاہے نکال لیں, جب چاہے نکال لیں. اور اسی طرح ایک بار کسی نے عرض کر دی جی اتنی کہاں سے آپ خرچ کرتے ہیں؟ وہ آپ کو میں نے بتانا لباس جو پہنتے کوئی سیلا نہیں ہوتا تھا, آگے پیچھے کر کے گلا بنا کے وہ جو ہے الفی پہنتے تھے نیچے چادر, اسے اوپر کو اٹھایا آپ نے فرمایا دیکھو. اس نے کہا جب میں نے دیکھا پتہ نہیں کتنی لمبی سرنگ تھی اور نوٹوں سے بھری ہوئی تھی. اتنی لمبی سرنگ نظر آئی مجھے دور تک اور وہ ساری نوٹوں سے بھری ہوئی تھی. حضور یہ مقام وہ تو نہیں جس میں بخاری شریف کی حدیث پاک کا مفہوم کہ میں بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں, اللہ فرماتے ہیں میں اس کی مطلب کان بن جاتا ہوں, یہ وہی مقام ہے سر؟ بالکل وہی مقام ہے کہ جب بندہ انتہائی نوافل سے میری عبادت سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر میں اس کی وہ زبان بن جاتا ہوں جیسے بولتا ہے, کمال. اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جیسے یہ اللہ فرما رہے ہیں, اس کے کان حدیث قدسی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں وہ کمال. اور اس کی وہ کان بن جاتا ہوں جیسے وہ سنتا ہے, اس کے وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جیسے وہ پکڑتا ہے. سبحان اللہ سبحان. تو یہ جو ہے یہی وہ بندے ہوتے ہیں بابہم ترزقون, ان کی برکت سے رزق دیا جاتا ہے. اچھا. وابہم تمترون, ان کی برکت سے بارشیں ہوتی ہیں. ہاں جی, تو ان کی برکت سے ہی موت و حیات کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں. اب دیکھیں نا پیران پی محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ جس دن پیدا ہوئے سبحان اللہ, اس دن کیا ہوا, جتنے بھی اس علاقے میں بچے پیدا ہوئے سارے بیٹے تھے. کمال کمال کمال. یہ آپ کی برکت. تو اس لیے یہ ان لوگوں کی برکت ہوتی ہے. کمال. جو ہے نا بے مثل عنایات ہوتی ہیں ان پہ. ہاں جی, کہ بندہ کچھ اس بارے میں بندہ کی سوچ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی. کمال. بندے کی سوچ سے بھی بالا جو ہے ان پہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہوتے ہیں. ایسے حضور جی حضور میرا جو آپ فرما رہے ہیں وہ جتنا ملتا وہ مخلوق میں خرچ کر دیتے, اپنے پاس نہ رکھتے, اور ان کا لباس جو آپ فرما رہے ہیں. حضور میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں, یہ سب کچھ جو ہے یہ مخلوق کے لیے کر رہے ہیں. یہ مخلوق کے ساتھ ایک صوفی اتنی محبت کیوں کرتا ہے؟
جی اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے صوفیاء کو پڑھا ہے، جی جی وہ علی بن عثمان المعروف داتا علی جویری فرماتے ہیں جی جی وہ یہ بدعا نہیں کرتے حضرت مصری کے لیے. جی جی تو آپ کے مریدی نے کہا کہ حضور ان کے لیے بدعا کریں، ہاں، یہ جو جنہوں نے ہنگامہ برپا کیا ہوا ہے جی جی یہ سمندر میں غرق ہو جائیں. جی آپ نے ہاتھ اٹھائے کہ مالک جیسے یہ یہاں پہ خوشیاں منا رہے ہیں جی ایسی تیرے پاس جب آئیں خوشیاں منائیں. جی جی اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مخلوق کے ساتھ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں گنجے بخش فیض عالم مظہر نور خدا لاکسانہ پیر کامل کاملانہ، یہ مظہر خدا تو خدا کے مظہر ہیں. خدا ماں سے بھی زیادہ 100 گنا محبت رکھتا ہے بندے کے ساتھ. ہو تو جب یہ مظہر نور خدا ہیں تو پھر یہ کیوں نہ جب اللہ اپنے بندوں کی مخلوق کے ساتھ ماں سے بھی زیادہ 100 گنا محبت رکھتا ہے تو پھر وہ اللہ کے بندے جو اللہ کی صفات کے مظہر ہیں یہ خصلت بھی ان میں درجہ اتم پائی جانی چاہیے، اور پائی جاتی ہے. ہم نے دیکھا آپ تو فرمایا کرتے تھے ہمارے 3 مشن ہیں، ذکر الہی، دعوت و تبلیغ الاسلام اور خدمت خلق. کمال سر کمال. فرمایا یہ تینوں چیزیں کبھی کبھی اور کہیں کہیں اکٹھی ہوتی ہیں، جہاں پر اکٹھی ہو جاتی ہیں برکت ہو جاتی ہے. اوہو سبحان اللہ حضور سبحان اللہ کمال. میرے پاس ایسے بھی کئی لوگ آئے، یہاں بھی آئے کہ جی آپ نے بابا جی کے قدموں میں اتنے سال گزارے، ہاں جی بابا جی آپ سے بہت زیادہ شفقت فرماتے تھے، تو بابا جی کیمیا گری کرتے تھے، سونا بناتے تھے، تو آپ کو تو انہوں نے ضرور بتایا ہوگا. جی تو ہمیں بھی سونا بتانے کا طریقہ بتا دیں. اچھا میں لوگ سوچتے تھے یار اتنا خرچہ کیسے ہوتا ہے. صحیح صحیح. ایک درویش ہے، کھدر پوش ہے، کلی میں بیٹھا ہوا ہے اور لاکھوں روزانہ خرچ کر رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے تھے یہ کیمیا گار ہیں، سونا بناتے ہیں. اور بہت سے وہاں بھی مجھے لوگوں نے پوچھا، یہاں پر بھی آ گئے، کہنے لگے جی وہ آپ مہربانی کریں، دیکھیں آپ زیادتی نہ کریں، بابا جی کیمیا گار تھے، سونا بناتے تھے، تو ہمیں بھی وہ بتا دیں، آپ کی مہربانی ہوگی. میں کہا بھائی نہیں، میں نے یہی بات بابا جی سے کسی کو پوچھتے دیکھا ہے. صحیح صحیح. بابا جی نے فرمایا ہماری کیمیا گری ہے ذکر الہی، تبلیغ الاسلام اور خدمت خلق. کمال. جہاں تینوں کام اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس سے بڑی کیمیا گری ہے ہی کوئی نہیں. واہ واہ. وہاں اللہ کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیتے، وہاں ہر چیز جو ہے وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اور یہ فرمایا پوری زندگی گزر گئی، دل میں کوئی ایسی جو ہے تمنا پیدا نہیں ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھنے سے پہلے نہ پوری کر دی. وہ اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھنے سے پوری ہماری تمنا پوری کر دیتے ہیں. اور اللہ والوں کی تمنا اللہ کی مخلوق کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے بندوں کی بہتری اور بھلائی، فلاح اور بہبود کے لیے ہوتی ہے. یہ ان کا کام تھا. دیکھو جی ایسا فلاح اور بہبود کا کام آپ نے کہاں ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سردیوں میں. جی سر. ایک گاڑی میں پک اپ میں رضائیاں رکھوا دیتے، میں چلو رات کو فٹ پاتھ پہ، بازاروں میں، ادھر سب پھرو، جو آدمی کوئی بغیر رضائی سے پڑا ہوا اس کے اوپر اڑا دے. واہ واہ واہ. تو وہ سارے کمال. سردیوں میں ایسے ہوتا تھا کہ وہ رضائی جو ہے، جو آدمی رضائیاں لے کے جاتے، جو فٹ پاتھ پہ ادھر ادھر کہیں بغیر رضائی کے پڑا ہوتا انہیں رضائیاں اڑا دیتے. اسی طرح آپ قیدی ہیں، گرمیوں میں روزانہ جماعت جاتی، قیدیوں کو خود مشروب تیار کر کے انہیں سارا قیدیوں کو پانی پلا کر آتا تھا. کمال ماشاءاللہ. اور پھر وہ اتنے متاثر سے نا، کوئی تقریب ہوتی تھی کبھی کبھی کسی تقریب پہ، وہ سارے عرض کرتے جی ہم نے حاضری دینی ہے، بابا جی باقاعدہ پک اپ بھیجتے بڑی گاڑی ان کو اپنے پاس. اور جتنے بھی اس تقریب کے دن بڑے بڑے آدمی لوگ آپ کے پاس آتے تھے، منسٹر آتے تھے، ایم پی این اے آتے تھے، جسٹس آتے تھے، سارے جسٹس آپ کے پاس آتے رہے. سردار اقبال بھی آتا رہا، ہاں جی، اس کے بعد جسٹس نسیم حسن بھی آتا رہا، رفیق تاڑر بھی، سارے آتے تھے. وہ سائڈ پہ بیٹھے ہوتے لیکن انتظامی سب سے قریب بیٹھے ہوتے. اپنے ہاتھوں سے مٹھائی کا ڈبہ لوگ بول لے جاتے تھے تقریب کے دن،
کھول لیتے اور ان کو کھلاتے اپنے ہاتھ سے. تو اس طرح کی خدمت خلق کا آپ کا جذبہ تھا جو منفرد اور مثالی تھا. کمال کمال. مخلوق سے محبت کی ہے ان بہت کا زیادہ. اصل جو مشن ہے جی وہ جی. مخلوق سے محبت ہے. مخلوق سے وہ محبت. واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں جی دریا جہاں سے ایک بار گزر جاتا ہے جی جی. یہ اپنے نشانات چھوڑ جاتا ہے. بالکل. وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ میں ایک جنازہ گزرا حضور کھڑے ہو گئے. صحابہ نے عرض کی حضور وہ تو غیر مسلم ہے. آپ نے فرمایا چاہے غیر مسلم ہے انسان تو ہے. وہ جو فیض ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صوفیہ کرام میں ہمیں نظر آتا ہے. تو حضور والا یہ آپ کی جو صحبت گزری بعض دفعہ تو مجھے ایسے لگتا ہے 2 بار میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کا فیس آپ کا چہرہ ان کے ساتھ بڑا ملتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں سارے جو بندہ سیدھے کے دل سے کسی کا تعلق ہوتا ہے نا اس کی عادات میں اس کے خصائل میں ایون کہ اس کے جو روپ ہے اس کے روپ میں وہ ساری اثرات جو ہے وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ اس میں اثار پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ انسان کا جو ہے کردار ہے نا وہ کردار بھی انسان کے جسم کے جتنے بھی خصائل ہیں ان کا مظہر ہوتا ہے جسم خصائل کا. اس لیے جو آدمی جس کا ہو جاتا ہے نا اسی کے رنگ میں رنگا جاتا ہے. ہاں جی. جس کا ہو جاتا ہے اسی کے رنگ میں رنگا جاتا ہے. اس کا رنگ اس پہ چڑھ جاتا ہے. اس لیے تو وہ قوالی کرنے والے کہتے نہیں پھیکا رنگ سانو منظور نہیں گوڑے رنگ دی رنگا کے جانی ہے آج اسی بھی صابر دے در تو چنری رنگوا کے جانی ہے. وہ آپ کی تو ان پہ رنگ چڑھ جاتا ہے انہی کا. تو اس لیے وہ اس کا روپ اس کی لوکیشن بناوٹ اور یہ سارا ان سے ملتا جلتا ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے ایسے ہی. وہ کوئی شاعر کہتا ہے جب بکتے تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر انمول کر دیا. جب تک بکے نہ تھے ایسے ہی کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا. کمال. بے شک یہ بندوں کو انمول کرتے ہیں. ایسے ہی انمول کرتے ہیں. حضور والا آپ سے حضور آخری جو ہے سوال میرا یہ ہے میرا آخری کویسچن آپ کے جو ہیں صاحبزادے آپ کا بیٹا وہ ہم سے فرما رہے تھے کہ باوی سرکار نے کسی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کی ذات پاک گناہ گاروں سے کام لے لیتے ہیں. جی جی. مجھے اس چیز کی مکمل سمجھ نہیں آئی کہ گناہ گاروں سے دین کا کام یا اپنا کام یہ کیسے حضور والا؟ اصل میں جی آپ کے سامنے ہی ہے پیران پیر قدیس سرور العزیز کا واقعہ. ہاں جی. اب کوئی نیک آدمی تو نہیں تھا جو ان کے گھر میں چوری کرنے آیا. ہاں کمال کمال. ہاں جی. واہ واہ. آپ نے توجہ فرمائی اور کتب بنا کر بھیج دیا تو جو کتب بنے گا وہ بن گیا وہ دین کے ہی کام کرے گا نیک کام ہی کرے گا. ہے تو بادی تھا نا جو چوری کے لیے آیا. ایسے ہی ہے. لیکن بس آپ کی نظر کرم نے ادھر نیک کاموں پہ لگا دیا انہوں نے نیک کام لے لیا. اصل میں اس کا مطلب یہ بابا جی کا معنی کا کہ کام کیا نہیں جاتا لیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کام کیا نہیں جاتا لیا جاتا ہے. وہ اللہ کے بندے جس کو چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں جو کام لے لیتے ہیں. ہاں جی. جس کی طرف جس قسم کی نظر کرم فرماتے ہیں اسی قسم کی کوالٹیز اسی قسم کے خصائل وہ انسان اس میں پیدا کر دیتے ہیں. وہ خوبیاں اس میں پیدا کر دیتے ہیں نا. ہاں جی. تو یہ اسی لیے تو فرمایا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ہاں جی. تو یہ جو ہیں لوگ جو ہیں یہ نگاہوں سے لوگوں کی زندگیاں بدلتے ہیں لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب لاتے ہیں. ہاں جی. نگاہ کرم ان پہ جس قسم کی بھی پڑ جاتی ہے اسی قسم کا اثر رکھتی ہے تاثیر رکھتی ہے. ہاں جی. اور اس کی حالت بدل دیتی ہے. آنکھیں جو کسی مرد حق آگا یا مرد حق کلندر کی آنکھوں سے
مل جاتی ہیں، ان سے فیض یاب ہو جاتی ہیں، وہ آنکھیں پاک ہو جاتی ہیں، کمال وہ کمال، اکثیر ہو جاتی ہیں، ایسے ہی ہے. وہ پرتاثیر ہو جاتی ہیں، وہ مہر کی لہر ہو جاتی ہیں، اور وہ جو ہے جس پر پڑ جاتی ہیں اس کو اپنا بنا لیتی ہیں، پر بھر میں بنا لیتی ہیں، اور ہر من کو جب چاہتی ہیں موہ لیتی ہیں، اور اے جانے من تحت العرش سے تحت الثری تک گزر رکھتی ہیں. کوئی بھی شے ان سے اوجھل نہیں ہوتی کمال. اور نہ ہی ان سے اوجھل رہتی ہے. اور بے شک یہ نظریں جمال جانا کی مظہر ہوتی ہیں. واہ واہ، اقبال اسی میں کہہ رہے ہیں، کوئی ہاں، اندازہ کر سکتا ہے جی، اس کے زور بازو کا، ہاں جی، نگاہ مرد مومن سے ہاں جی، بدل جاتی ہیں تقدیریں. جی یہی مرد مومن ہے. جی بالکل کمال بالکل. کمال. ہاں جی، تو وہ جمال جانا کی مظہر ہوتی ہیں، یعنی کہ ہمہ اوقات جو ہے وہ جمال الہی کی جستجو میں محو و منہمک رہتی ہیں. اور یہ جو ہے یہ تبدیلی جو ہے یہ مرد کلندر کی صحبت سے، اس کی نظر کیمیا سے انسان میں پیدا ہوتی ہے. اور وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے عشق میں مستغرق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے، یعنی کہ انہیں اللہ کی محبت کے سوا کوئی خبر نہیں ہوتی. جو ہوئی ہوں واہ ہوں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اشد حبا للہ، قرآن میں فرمایا اللہ ان سے بڑی شدید محبت رکھتے ہیں. ہاں جی، وَنَصَحَ لی وَنَصَحْتُ لَهُ، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے لیے مخلص، میں اس کے لیے مخلص. اور خلوص دل سے ہو سجدہ، تو اس سجدے کے کیا کہنے، جہاں ہم نے جبیں رکھ دی وہیں کعبہ شرکا ہے. واہ 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 واہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی مومن جے جگہ پہ سجدہ کرتا ہے وہ جگہ 7 تہوں پر تک پاک ہو جاتی ہے. سبحان اللہ وہ سبحان. جگہ جہاں پر مومن سجدہ کرتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ وہ 7 تہوں تک پاک ہو جاتی ہے. کمال کمال. تو اس لیے جو ہے یہ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں نا، یہ باکمال شخصیات ہوتی ہیں. ماشاء اللہ. جی حضور، آپ کی نظر، آپ کے جو شائخ ہیں، اللہ ان کی قبر پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. ان کی نظر واصف صاحب فرماتے ہیں اگر گناہ گار سے محبت کرو گے اس کا کریکٹر بدل جائے گا، اس کا کردار بدل جائے گا. ایک آخری میسیج، واصف صاحب فرما رہے ہیں گناہ گار سے محبت کرو گے اس کا کردار بدل جائے گا. ایک آخری میسیج ہے حضور آپ کا. جی اصل میں میسج تو آخری یہی ہے کہ انسان کی جو اصلاح جو صوفیہ کے حضور میں ہوتی ہے اور کسی جگہ سے نہیں ہو سکتی. ہاں جی، آپ دیکھ لیں کہ علم کے بارے میں فرمایا علم آج کتب، دین آج نظر. کتاب سے علم ملا لیکن دین جب بھی ملا نظر سے ملا. واہ واہ. رومی رحمت اللہ علیہ واہ واہ. کتابوں کی گٹھڑیاں اٹھائی ہوئی ہے سر پہ. ہاں جی، واہ واہ. تو شمس تبریز کے پاس سے جب گزرنے لگتے ہیں تو آپ پوچھتے شمس تبریز اے کیا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ تمہیں نہیں پتا کیا ہے. ہاں جی، آپ نے فرمایا اچھا دکھاؤ تو صحیح. آپ نے گٹھڑی پڑی، تلا تھا ساتھ، تلا میں پھینک دی. رومی تو چیخ اٹھے میری ساری عمر کی محنت گئی، میری ساری عمر کا علم گیا، یہ آپ نے پانی میں بہا دیا سب کچھ. آپ فرمانے لگے یہ علم کیسا ہے جو صرف کتاب ہی نہیں ہے، یہ تو کچھ. آپ نے فرمایا اچھا چلو گھبراؤ نہیں. آپ نے ہاتھ ڈالا، وہ نکالی ادھر سے جو ہے ان کی کتابوں کی گٹھڑی نکال کر باہر رکھ دی. کوئی بھیگی نہیں تھی، بالکل خشک تھی، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا اس کے ساتھ. رومی پوچھنے لگے، کہنے لگے یہ کیا؟ شمس تبریز بولے ایسا تینوں کوئی پتہ نہیں. اس لیے مولانا رومی جو ہے پکار اٹھے مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا وقت غلام شمس تبریزی نہ شد. بس کافی ہے. حضور بہت شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ. اللہ کی ذات پاک آپ کو صحت دیں، اللہ کی ذات پاک آپ کا سایہ تا دیر
یہ مخلوق پر جو آپ کے پاس آ رہی ہیں آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں تا دیر قائم رکھیں. سر بہت شکریہ حضور, جزاک اللہ, تھینک یو. شکریہ جی.